बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर इसरार अहमद। लालच और मकाफात अमल का हकीकी वाक़या। एक इमाम मस्जिद की ज़ुबानी बयान करते हैं कि मैं एक मौलवी था जो एक मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में हिफ़्ज़ और तजवीज़ भी बच्चों को करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरे माली हालात ज़्यादा अच्छे ना थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बेहद मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो जवान 7 बेटियां थीं, जिन्हें मैंने दुनिया और दीन की तालीम से भी आरास्ता किया था। स्कूल की इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मैं इन्हें मजीद सहूलतें देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही इन जिम्मेदारियों से निपटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुद शक्ल थीं, लेकिन जहेज ना होने की वजह से इनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। मैं अपनी बच्चियों की शादियों की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब सा वाक़या हुआ। शाम के वक्त लोगों के घरों में कलाम पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। मैं एक घर पढ़ाने जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फ़कीर को बैठे हुए देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। इसे अपने मसाइल बता रहे थे। इनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटियां ही हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। वह फ़कीर मेरी ही उम्र का होगा। इस शख्स को कहने लगा कि अपनी एक बच्ची तू मुझे दे दे, देख फिर कैसे घर में नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे इस फ़कीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी कि ये फ़कीर क्या मांग रहा था। लोग फ़कीर को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे इस फ़कीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज़्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची इसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कैसे कोई शख्स अपनी लखते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है। वो भी किसी को कहने लगा मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। फिर मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बेऔलादी की बीमारी ख़त्म हो जाए तो हम एक बच्चा फलां दरबार की नज़र कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। इसलिए वो लोग जो फ़कीर के पास बैठे थे मुझे अहमक से लगे थे। लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई थी। इसकी बात पर मैं मजबूर हो गया था। मैं इस फ़कीर के पास चला गया। मैंने कहा क्या सच में ऐसा मुमकिन है। वो फ़कीर कहने लगा कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी इसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। बहरहाल मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ वहाँ से चला गया जहाँ मैं कलाम पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कलाम पाक पढ़ाते हुए भी मेरे दिमाग में उस शख्स की बात ही गूंजती रही। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने आज खाना भी गायब दिमागी से खाया था। मैं बहुत उलझा हुआ सा था कि क्या कोई फ़कीर इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज़ वो फ़कीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पे रिश्ता लेकर नहीं आता, अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। इस फ़कीर के मुंह से ये सब सुनकर मुझे हैरत का बहुत जोर का झटका लगा था कि इससे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी। वो कहने लगा अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी सारी बेटियां अच्छे खानदानों में ब्याही जाएंगी। मैंने इसकी बात पर खास तवज्जो नहीं दी थी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी इस फ़कीर के साथ ब्याह सकता था। उन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर मेरी बेटियों को देखने के लिए आए। मेरी सारी बेटियां ही सोमो सलात की पाबंद थी, सुलझी हुई किस्म की थी। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि बड़ी बेटी की पहले शादी करने की शर्त भी नहीं रखूंगा। जिस बेटी को इन्होंने पसंद किया मैं उसी को ब्याह दूंगा। उन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थी, लेकिन बात फिर वही थी कि बिना जहेज के शादी करने को तैयार कोई नहीं था। मेरी बड़ी बेटी की उम्र अब 30 के लगभग होने वाली थी। सब बेटियों में साल साल का ही फर्क था। छोटी बेटी ही बस 18 बरस की थी। अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए जिनकी पहली बीवियां मर चुकी थी और वो दूसरी बीवी के ख्वाहिशमंद थे इनकी औलाद को पाल सके। लेकिन न जाने कैसी आजमाइश थी कि मेरी बेटियों की कहीं शादी नहीं हो रही थी। वो फ़कीर रोज ही मेरे दरवाजे पर आता, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे उस शख्स की बात भी याद आने लगती जो उस वक्त इसने फ़कीर को कोई करामत बताते हुए कही थी। न जाने क्यों मैं अब सोच में पड़ गया था। मैं इस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हद यह थी कि वो 6 बेटियों की खुशियों की खातिर एक बेटी की बलि चढ़ाने के लिए बेहद मजबूर था।
کیونکہ اب تو لوگ مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ مولانا صاحب دوسروں کی بچیوں کے لیے جلد شادی کے وظائف بتاتے ہیں اور اپنی ساتوں کی ساتوں بیٹیاں کنواری ہیں۔ اس وقت میں سر جھکا لیتا، کیونکہ میں ایک مجبور باپ تھا، اس لیے جو بھی سوچنا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے، میرا بڑھاپا اور بیماریاں میرا دل دہلانے لگتی تھیں کہ اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے جس قدر میں ان کی شادیوں کے لیے فکر مند تھا، ہر آنے والے رشتے پر میری امید سی بن جاتی تھی۔ اتنا ہی ان کے انکار پر میں دل گرفتہ سا ہو جاتا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ڈر بس ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کس بیٹی کو قربانی کے طور پر آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر باقی 6 بیٹیوں کی خوشیاں خرید لوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے سنا تھا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھر عیش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہاں بیٹھے سب مرد کر رہے تھے۔ اب امتحان ایک باپ کا تھا کہ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد یہ تھی، میرے جگر کا گوشہ میرے ساتھ حالات کی چکی میں صبر کے ساتھ وہی سب سے زیادہ پیسی تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی کہ ابا میرے لیے کپڑے رہنے دے، چھوٹی کو لے دے، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھی ہوگا۔ پھر میرا خیال اس فقیر کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کا خیال آنے پر نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ بے چینی بہت تھی، آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تکیا بھگو گئے تھے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی خاطر باقی 6 نے اپنی ضروریات پر بھی صبر کے گھونٹ پیے تھے، لیکن سب نے چھوٹی بیٹی کی لاڈ اٹھائے تھے۔ اس لیے بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب نے بہت تنگیاں کاٹ کر چھوٹی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، اس لیے اسی بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں۔ کم از کم یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ اس کی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس فقیر کے ہانگ لگانے پر میں نے دروازہ کھولا اور اس سے کہا میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اس وقت دوں گا جب میری 6 کی 6 بیٹیاں اچھے گھر میں بس جائیں گی۔ وہ فقیر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری بات مان گیا۔ میرے لیے یہ وقت بے حد کڑا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا، اسے کہا کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہنے مجھے دکھانے لگی۔ ابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا کھلتا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے اس فقیر کی سانولی سلونی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ ایک پل کو دل کی یہ حالت تھی کہ بے بسی سے پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر دل پر گرایا تھا۔ بے اختیار چھوٹی کو اپنے سینے سے بینچا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈھیر ساری دعائیں دل سے نکلی اور یہ بھی دعا نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ میں جان بوجھ کر اپنی بچی کو تنگی اور آزمائشوں کی بھیڑ چڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ فقیر نکاح خواں اور چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گیا۔ پہلی بار میری دہلیز پر بارات آئی بھی تھی تو کس کی؟ ایک فقیر کی۔ میری رنگت اس وقت پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ پہلی بار اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوا کہ بیٹی واقعی کچھ نہیں کہتی، بس ڈر اس کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میری بچی ہنس کر فاقے کر جاتی تھی۔ میں نے آج تک انہیں شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب نکاح خواہ نے ساری کاغذی کاروائی کر لی تو میں مرے قدم اٹھاتے اندر کمرے میں گیا تھا۔ میں نے سب بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے چندا، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اس لیے تیرا نکاح فقیر سے کرنے لگا ہوں۔ اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ پھیکا سا پڑا تھا۔ اس فقیر کی بگڑی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا وہ روئے گی، میری منت کرے گی، کہے گی ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جان بوجھ کر ایک عذاب میں مبتلا کرنے جا رہے ہو؟ باپ تو ایسا کبھی نہیں کرتا، پھر تم کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ لیکن وہ چپ تھی، ایسے جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لرزتے ہوئے جڑے ہاتھ تھامے،
اپنی آنکھوں والے آنسو اس نے باہر نہیں آنے دیے، ایک کڑوے گھونٹ کی طرح اندر ہی پی گئی تھی۔ پھر میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، کہنے لگی، بس ابا، اتنی سی بات تھی۔ مجھے تو خوشی ہوئی کہ میرے ابا نے مجھے اس قابل سمجھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ابا، آپ جہاں کہیں گے میں وہیں نکاح کر لوں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی، لیکن کمال ضبط تھا میری بچی کا کہ اس نے آنسو آنکھوں سے بہنے نہیں دیے۔ میرا کانپتا منہ پکڑ کر چوما تھا، کہنے لگی، جائیں نکاح خاں کو میری رضامندی دے دے۔ میں اگر کچھ دیر وہاں بیٹھتا تو نکاح کرنے سے پھر جاتا، اس لیے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میری بیٹی کا نکاح اس فقیر سے ہو گیا، پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ چپ سی رہنے لگی تھی، ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن میں اس سے نظریں چرانے لگا تھا جیسے میں اس کا مجرم ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ چند دن بعد ہی آ گیا اور بنا جہیز کے طے بھی ہو گیا۔ اس کا نکاح ہوتے ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹی نکلی تو اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا اور طلاق دلوا دوں گا، لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھرانے میں جا چکی تھی۔ اسی طرح ہر ماہ میری ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور وہ بنا جہیز کے میری بچی کو بیاہ کر لے جاتے۔ 6 ماہ میں نے اپنی 6 بیٹیاں بیاہ دی تھیں، اب بس چھوٹی بیٹی کی رخصتی رہ گئی تھی۔ وہ فقیر اب آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامت پر یقین آ گیا ہوگا مولانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، میری امانت مجھے دے دو۔ میں نے کہا، میرا گھر خالی ہو گیا ہے، چند دن میری بچی کو میرے پاس رہنے دو۔ وہ میری یہ بات بھی مان گیا۔ اندر سے میرا دل زخمی سا ہو چکا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ باقی کی میری 6 بیٹیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جاتی۔ اس لیے میں نے چند دن بعد کڑوے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کی تھی۔ چند ماہ تو ایسے ہی گزر گئے۔ مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے کے لیے جانا چاہیے کہ میں شادی کرنے کے بعد بچوں سے ملنے گیا ہی نہیں۔ پہلے میں نے اچھے اچھے پھل خریدے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھنے لگے، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے پہلے بھی یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں گئے ہوں، لیکن کوئی تو ہوتا۔ مجھے پریشانی سے لاحق ہونے لگی تھی۔ میں گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھنے لگا کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ تو بس 1 ماہ ہی آئے تھے، بیٹے کی شادی کر کے چند ماہ رہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ لیکن وہ لڑکے انجان تھے۔ میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے دل ہی کھینچ کے نکال لیا ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ یہ خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں سے سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں نے تو فقیر کی بات پر ہی بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے، اس لیے رشتوں کی زیادہ چھان بھی نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرتا رہا، لیکن اب میری عقل مفلوج ہونے لگی تھی۔ میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ مجھ جیسا بھی بد نصیب باپ کوئی نہ ہوتا ہوگا۔ میں نے یہی سوچا کہ ایک بیٹی کی یوں قربانی دینے سے میری باقی کی ساری بیٹیاں سکھ کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں اب انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں بے حد پریشان تھا کہ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر کی کرامت پر یقین دہانی کروا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر نہ جانے کون سا نیک بندہ ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا اور بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بتاؤ کہ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، فقیر؟ میں کسی فقیر کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تو اس کام کے لیے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ شخص یہ سب مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا، مجھے پھنسا کر میری بچیوں کو مجھ سے ہتھیانا چاہتا تھا، اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اب ہر وقت پریشان اور خود کو کوستا رہتا تھا۔ میری کل کائنات میری بچیاں ہی تو تھیں، میں انہیں کہاں ڈھونڈتا۔
6 ماہ کے بعد مجھے لاہور جانا ہوا تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا جو اس فقیر کے ساتھ تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ میری 7 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں اور اجڑے ہوئے حلیے میں تھی۔ میں بھاگم بھاگ جب ان تک پہنچنے لگا تو وہ فقیر انہیں ہائی روف میں بٹھا چکا تھا۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور اس ہائی روف کا نمبر میں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ ہائی روف ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا۔ میں ایک سائڈ پر چھپ گیا۔ جب وہ شخص اس گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا تو اس وقت وہاں باہر صحن میں کوئی نہ تھا۔ میں بڑی احتیاط سے اندر جا رہا تھا۔ مجھے ایک کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اس کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ ایک عورت جو میری تیسری نمبر کی بیٹی کی ساس بن کر آئی تھی، وہ میری بچیوں اور دوسری بھی بہت سی لڑکیوں پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روز کی بنیاد پر 2000 بھیک کے پیسے جمع نہ کیے تو رات کو اسے روٹی کھانے کو نہیں ملے گی، اور تم لوگ کیا چپ چپ سے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو، منت سماجت کیا کرو، پاؤں پکڑا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی عادت نہیں۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تمانچہ میری بیٹی کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی اللہ کے نام پر اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی کہ میری بیٹی درد سے کرہنے لگی۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا اور اگلے روز میں اپنے چند مقامی جاننے والے اور پولیس کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا تھا۔ وہ لوگ نکاح کر کے اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک منگواتے تھے۔ میری بیٹیاں روتی بلکتی ہوئی میرے ساتھ لگ گئی تھیں۔ میں انہیں واپس اپنے گھر پر لے آیا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میری بیٹیوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے فوری بعد طلاق دے کر پیسے لے کر چلے گئے۔ یہ ساری چال اس فقیر کی چلائی ہوئی تھی۔ وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامات کا کہہ کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور مجھ جیسے مشکلات میں گھرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ مجھے بھی شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ اس فقیر کی کرامات سے ہی میرا مسئلہ حل ہوگا۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور صرف خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے سوا ہماری کوئی بھی ذرا برابر مدد نہیں کر سکتا، اور غیر اللہ سے کوئی امید یا بھروسہ لگانا انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ خدا کے علاوہ کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، صرف وہی دینے والا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ صرف اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیے، وہ آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ لیکن میں نے شاید یہ الفاظ دل سے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظ لڑکوں کی شادی میری بچیوں سے کروا دی۔ میری بچیاں امیر گھروں میں تو نہیں گئیں، لیکن نیک لوگوں کا نصیب بن گئیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں تو آپ سے آپ کی بچیوں کی رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک دن پھر میں خاموش ہو گیا اور اچھے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے پہلے میں اس فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے مشکل کے بعد اللہ نے آسانی ضرور رکھی ہے، جو انسان کو مل کر رہتی ہے، لیکن انسان اپنی جلد بازی سے نقصان اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے کیا۔ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ اس دور میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نیک لوگوں میں سے ایک سچا فقیر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ٹھہرے سیدھے بندے حالات اور مشکلات سے تنگ آ کر ان فقیروں کو ہی، جو کہ سراسر جھوٹے اور نام نہاد ہوتے ہیں، ان کو اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا دکھ سکھ سانجھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں جو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں، اور ہم دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم خدا کو دل و جان سے، یقین پختگی سے اور پختگی ایمان سے نہیں مانتے، ورنہ اگر ہم سچے دل سے اللہ سے مانگے تو ہمیں کسی دوسرے در کا محتاج کبھی نہ ہونا پڑے۔ خدا را ابھی وقت ہے، سنبھل جائیے، ان پیروں فقیروں کے چکروں سے نکل آئیے۔ ان پیروں فقیروں کا خدا اور آپ کا صرف وہی ایک ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس سے مانگے، اس سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے۔